जनाब खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। उलमा कराम हमारे साथ हैं, जनाब मौलाना मोहम्मद रज़ा दाऊदानी साहब, जनाब क़िबला मुफ्ती आमिर साहब, जनाब क़िबला मुफ्ती सुहेल अमजदी साहब। और मैं बहुत मुसरत के साथ खुश आमदीद कहता हूँ चूँकि आज शान रमज़ान की नशरियात में पहली मरतबा बाकायदा तशरीफ़ लाएँ, न किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इस ग्रुप से वाबस्ता है। क्यू टी वी में तो आप लोग सब साथ ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैंने बहुत ज़िक्र खैर है माशाल्लाह सुना है और बहुत तारीफ़ सुनी है। तो मैं खुश आमदीद कहता हूँ जनाब क़िबला मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत से हैं, अस्सलाम व मिजाज अच्छे रहमतुल्लाहि हुज़ूर? व बरकात। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, खुश आमदीद, आने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह, बहुत नवाज़ बहुत शुक्रिया। अगर इजाज़त है तो हम सवालात हमारे पास हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन चूँकि आज एक और मुमकिना लैलतुल क़द्र है, तो अगर इब्तिदान 1-1 मिनट सब इसमें पहले कमेंट अगर कर दीजिए आज की इस शब के हवाले से, चूँकि फिर आगे मज़ीद ताक़रात बयानी है और अभी हम उसी एक ताक़रात से गुज़र रहे हैं। तो दाऊदानी साहब अगर आपसे आगाज़ करें, बताइएगा इन शबों के बारे में या आज की शब के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है कि माह मुबारक रमज़ान की एक एक सात बहुत कीमती है, एक एक दिन बहुत कीमती है, हर रात बहुत कीमती है, मगर उन रातों में भी जो आखिरी अशरा है, आखिरी अशरे की भी जो ताक़ रातें हैं, उनकी अहमियत दो चंद हो जाती है, कई गुना उसमें इजाफ़ा हो जाता है। और फिर उसके बाद अगर ख़ास मकतब अहले बैत के नुक्ते नज़र से मैं देखूँ तो शब 23 जो है उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा बताई गई है। यानी इसमें कोई शक नहीं, शब 27 भी बहुत अहम है, शब 25 भी बहुत अहम है, तमाम रातें बहुत अहम है। और दूसरे नुक्ता नज़र के अतबार से शब 27 की शायद ज़्यादा अहमियत होगी, मगर यहाँ पर हमारे पास शब 23 की अहमियत बहुत ज़्यादा बयान की गई है। और फिर उसके लिए एहतमाम भी किया गया है कि गुस्ल भी किया जाए, आमाल कुरानी भी किए जाए, नमाज तहज्जुद का ख़ास एहतमाम किया जाए और इसी तरीके से सदका ख़ास तौर पर दिया जाए। बाज़ कुरान मजीद के सूरे हैं कि जिनको पढ़ने की ख़ास इस शब में ताकीद आई है, जिनमें सूरह रोम है, सूरह अनकबूत है, सूरह हामीम दुखान है, तो इनकी बहुत ताकीद है। सूरह क़द्र की इंसान जितनी तिलावत कर सके इस शब के अंदर बहुत ज़्यादा ताकीद आई है। और फिर उसके बाद सदक़े के हवाले से भी आया कि सदका इस शब के अंदर फरामोश ना किया जाए। फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि मुज़ाकरा इल्मी को बहुत एनकरेज किया गया है कि 5 मिनट के लिए सही, 10 मिनट के लिए सही, जिसका ज़र्ब ज़्यादा है वो ज़्यादा, मगर कुरान मजीद का मुबाहिसा करे, फ़िक़ही मालूमात का मुबाहिसा करे, हदीस का मुबाहिसा करे, अखलाकी मामलात का मुबाहिसा करे। लेकिन ये कि कुछ ऐसी एक इल्मी फ़िज़ा भी कुछ देर के लिए ही सही मगर कायम ज़रूर की जाए, ताकि पूरे साल के लिए एक दस्तूरुल अमल मिल सके कि ये वो चीज़ें हैं कि जिनके साए में हमें अपना पूरा साल गुजारना है। यानी हम इत्मीनान के साथ कह सकते हैं कि अभी जो उलमाए कराम बताएंगे या सिर्फ आपने बताया, और फिर हम कुछ देर के लिए फ़िक़ही मसाइल लोगों के उनके जवाब दे रहे होंगे, तो ये भी एक तर्ज़ की इबादत है जो 100% वो कोई भी दिन हो, यानी आज का दिन हो या कोई भी दिन हो, आज की रात हो या कोई भी रात हो, फ़िक़्ह का सीखना, इल्म फ़िक़्ह का जानना। मुझे याद है कि हदीस के एक अल्फाज में ये भी आया कि तफ़क्कहू फ़िल हलाल वल हराम व इल्ला अंतुम आराबुन, कि हलाल और हराम के मामलात के अंदर तफ़क्कुर करो, गौर करो, फ़िक्र करो, समझो, वरना तुम अपने आप को बादिया नशीन समझो, बद्दू समझो, एक ऐसा शख्स समझो गैर महज़्ज़ब है कि जिसको तहज़ीब ही नहीं आती। जज़ाकल्लाह। जनाब क़िबला मुफ्ती आमिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी रसूल से फ़रमाया कि 1 घंटा जो है वो कुछ सातें बाकी हैं, फिर तुम्हारी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। ठीक है। तो उस सहाबी रसूल ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह फिर मैं कौन सा अमल करूं जो उसमें ज़्यादा मुफीद हो? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई इल्म की मजलिस इख्तियार कर, यानी वो इतनी अट्रैक्टिव है। तो हम उसी चीज़ को अगर यहाँ अप्लाई करें कि ये आज मुक़द्दस रात है और ये आप जो महफ़िल लगाते हैं, तो चूँकि ये एक इल्मी मुज़ाकरा होता है, उलमा इकराम इसके अंदर गुफ्तगू करते हैं, तो उसकी बरकतें जो है वो बेपनाह ज़्यादा होती हैं, बेपनाह बहुत ज़्यादा होती हैं। एक आबिद की इबादत से उलमा इकराम की गुफ्तगू और उसकी फ़जीलत कुरान पाक भरा पड़ा है। कुरान की रात है ये, उस मुनासिबत से हम देखते हैं तो कुरान में जगह जगह जो है वो इल्म को बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया है, प्रीफर किया है, तरजीह दी है इल्म की मजलिस को, उलमा को, इल्म को हर जगह पे जो है वो इनकरेज किया है। तो इसलिए उस एतबार से देखें शब कदर के आमाल में से अगर कोई इल्मी मजालिस को भी इख्तियार करता है तो ये एक बेहतरीन अमल करार दिया जाएगा। और ख़ास तौर पे अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तौरात और ज़बूर जो है वो 23वीं शब में नाजिल हुई थी, क्योंकि बाकी सारी किताबें भी इन्हीं ताक़रातों में नाजिल हुई थी रमज़ान की। तो 23वीं शब के लिए अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-इत्क़ान में फरमाते हैं कि वो 23वीं शब थी। उस एतबार से आज की रात को भी किसी तौर पे कम ना समझें और इसको जितना इसकी बरकतें हासिल करनी हो आप बेशक करें। सुभान अल्लाह। जनाब क़िबला मुफ्ती इरशाद साहब फरमाइएगा आज की शब के हवाले से। जी यकीनन आज की जो शब है चूँकि ताक रातों में से एक रात है और इसकी फ़जीलत में वो तमाम चीज़ें आ सकती हैं जो शब कदर की फ़जीलत में आई हैं। क्योंकि हमारे अकाबरीन ने इस बात को कसरत से बयान फरमाया है कि शब कदर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
رمضان المبارک کی راتوں میں روٹیٹ فرماتے ہیں ہاں اور وہ طاق راتوں میں روٹیٹ ہوتی ہے، تو کیا عجب کہ یہی رات ہو، اور کیا عجب کہ اللہ رب العزت کو 23 کا عدد بھی بہت زیادہ پسند ہو کہ آقا علیہ السلام کا جو زمانہ بعثت ہے وہ بھی 23 ایئرز ہے، تو یقیناً اس رات کو بھی کئی اعتبارات سے یہ سعادت نصیب ہوتی ہوگی کہ یہ لیلۃ القدر بنتی ہوگی۔ اور ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے، ہاں تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور پریکٹیکل اور عملی بات کی۔ انہوں نے فرمایا کہ جس رات میں رب راضی ہو جائے وہی رات شب قدر ہے، لہٰذا جس رات کو بھی انسان اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کو مناتا ہے، اپنی زندگی میں احتساب کرتا ہے، اپنی غلطیوں کے لیے معافی کا خواستگار ہوتا ہے، وہی رات اس کے لیے شب قدر ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا یوں تو کسی رات کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، بالخصوص رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں اس کا بڑا درجہ ہے، اور اس میں جو عدد ہے 23 کا 2 اور 3، جی ہاں تو اس کو ملائیں تو 5 بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت کو 5 کے عدد سے بھی محبت ہے، کیا کہنا ہے۔ 23 کے عدد سے بھی محبت ہے، تو اس لیے اس رات کو بھی اسی اہتمام کے ساتھ گزاریں جیسے شب قدر کا حق ہے۔ واہ واہ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تینوں بزرگوں نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ آپ کو بزرگوں میں شامل آپ کو بھی کر لیا نا آتے اپنے۔ ان کی محبت ہے۔ اچھا جہاں تک بات ہے، دیکھیں وسیم بھائی، جب مارکیٹ ٹھنڈی ہوتی ہے نا ہاں ہاں اور کوئی کسی بزنس مین سے کہے کہ جی انویسٹمنٹ کرو، وہ کبھی نہیں کرے گا۔ صحیح ہے۔ جب مارکیٹ گرم ہوتی ہے تو کہے نہ کہے ہر کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ ویسے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب بھی نیکی کر کے، صدقہ دے کے، عبادات کر کے انویسٹمنٹ کی جائے، ہر حال میں فائدے سے خالی نہیں، اس کے یہاں جو عوض ہے نا وہ 10 گنا سے شروع ہوتا ہے واہ واہ اور 700 گنا سے ہوتا ہوا فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ وہ تمہارے اخلاص کو دیکھے گا، بے حساب تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ارے یہ تو نیکیوں کا سیزن ہے۔ اچھا ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ 27ویں پر بڑا زور ہوتا ہے، باقی 21، 23، 25، 29 میں تو رمضان ہی ختم ہوتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ کئی مرتبہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ کئی مرتبہ 23 رمضان کو اسلاف نے بیان فرمایا کہ شب قدر گزری ہے۔ جی جی، تو ان راتوں کو ہلکا نہ لیں، ان راتوں کو ہلکا نہ لیں، اس میں جتنا ہو سکے نیکیوں کی انویسٹمنٹ کریں، صدقہ دیں۔ میں نے ایک میسج پڑھا، مجھے بڑا پسند آیا، اور میسج کرنے والے جانی بھائی کے بیٹے شعیب بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امام کعبہ نے یہ ایک سجیسٹ کیا ہے کہ آخری راتوں میں نا، یعنی آخری جتنے دن ہیں آخری عشرے کے، روزانہ 1 درہم 1 ریال اللہ کی بارگاہ میں دیں۔ صحیح ہے جی ٹھیک ہے نا۔ جب شب قدر آئے گی تو مجھے بتائیں کہ 1 ریال کا ثواب کتنا ملے گا؟ ملٹیپلائی بائی 1000۔ جی ہاں کتنا ملے گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ کیا کریں، چاہے عبادت کی صورت میں ہو، نوافل کی صورت میں ہو، صدقہ خیرات کی صورت میں ہو۔ جب وہ رات آئے گی اور وہ مغفرت کی چھما بارشیں ہوں گی، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی نیکیاں، صدقات، خیرات کتنے ملٹی پلائی ہو کر اللہ رب العالمین آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور علمی مجلس کے حوالے سے میں کہوں گا، میں نے ایک روایت پڑھی بڑی پیاری ہے کہ قرآن کو سیکھنا، ایک تو ہوتا ہے قرآن کو پڑھنا سیکھنا، اور ایک ہوتا ہے قرآن میں علم کے باب کو سیکھنا۔ صحیح ہے۔ تو فرمایا کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے نا، سیکھ رہا ہے، تو فرمایا کہ 100 نوافل ادا کرنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور جو قرآن میں علم کے باب کو سیکھ رہا ہے، علم سیکھ رہا ہے، وہ 1000 نوافل پڑھنے والے سے بہتر ہے۔ اور آخری بات فرمایا کہ کن عالمن، اس حال میں صبح کر دن گزار، یا تو عالم ہو، او متعلمن، یا متعلم سیکھنے والا ہو، او محبن، یا علماء سے علم والوں سے محبت کرنے والا ہو، او مستمعن، یا ان کی بات سننے والا ہو۔ 5واں مت نہ ہونا، فلا تکن خامسن، 5ویں صورت اختیار نہ کرنا۔ کیا کہنے ہیں بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 کیا کہنے ہیں۔ چلو اگر ہم دوسرا سوال پلے کر سکیں جو قضاء عمری سے متعلق ہے، چونکہ آج کی شبوں میں لوگ پڑھ بھی رہتے ہیں، تو ابھی ہم پہلا سوال چونکہ وقت کم ہے تو دوسرا سوال اگر پلے کر سکیں وہ کیجیے گا۔ مفتی عامر صاحب بتائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ قرآن و حدیث میں قضاء عمری کی جو نمازیں ہیں ان کے حوالے سے کیا احکامات ہیں،
کیا کسی حدیث میں یا قرآن میں ہمیں اس کا حوالہ ملتا ہے کہ ہماری جو پچھلی نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو ادا کرنا ہے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ بینگ اے ورکنگ لیڈی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو میں ویسے بھی اگر پوری نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں تو فرض پڑھ لیتی ہوں، پانچوں وقت میں جتنی فرض اور وتر ہوتی وہ پڑھ لیتی ہوں، اس کے ساتھ میں نے ان کی فرض جو قضاء عمری کی فرض ہے ان کی ادائیگی شروع کی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ رمضان میں قضاء عمری کے حوالے سے بھی مجھے بتا دیجیے گا، کیونکہ ہم رمضان میں جو ہے نوافل پہ زیادہ زور دیتے ہیں اور فرض کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ ہے، تو کیا ہم نوافل کو ڈراپ کر کے ہم قضاء عمری ادا کر سکتے ہیں؟ صحیح، ایک ورکنگ لیڈی کا پیش آنے والا مسئلہ تھا، اگرچہ آپ لوگ ایک عنوان سے بات کر چکے ہیں اس پہ، لیکن ہم نے چاہا کہ دوبارہ اس پہ ذرا ایک بات ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور نبی کریم علیہ السلام کا کرم ہے کہ ایک نماز ترک کرنے پہ کئی گنا عذاب ملتا ہے، لیکن قضا کی صورت میں ہم اس عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ایک مہم کے دوران خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی۔ یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ صرف اور صرف تعلیم امت کے لیے ہوا کرتے ہیں، ورنہ اگر حضور کی نماز، حضرت علی کی نماز کے لیے جب سورج پلٹ سکتا ہے تو وقت کیوں نہیں آقا کی نماز کے لیے رک سکتا؟ لیکن ہمارے لیے پھر اسوہ کہاں سے ملتا؟ تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے قضا کی، اور قضا جو ہے وہ پھر یہ باقاعدہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ایک شریعت بن گئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حج کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے جا رہے تھے تو مزدلفہ میں جا کے آپ نے جو ہے وہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کو ادا کیا۔ تو پوری امت کے لیے یہ طریقہ قرار دے دیا گیا کہ آپ اس طریقے سے ادا کریں، ورنہ ہمارے لیے جو ہے وہ اس رش میں بڑی دشواری تھی، لیکن سرکار علیہ السلام کا عمل موجود تھا، ہمارے لیے اس دشواری کو آسانی میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہاں تک بات ہے نماز کو قضا کرنے کا طریقہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ نوافل پہ آپ فرض کو ترجیح دیں، اور یہ اپنی زندگی کا قاعدہ بنا لے کہ اپنی زندگی میں جو جو چیزیں ہوتی ہیں نا اہم، اس کو پہلے کریں، غیر اہم کو بعد میں کریں۔ یہ جو قاعدہ ہے یہ اپنی زندگی پر بھی اپلائی کریں، یعنی اپنی لائف کے اندر آپ جتنی بھی اہم چیزیں ہیں اس کا تعین کر لیں، پھر اس کو پہلے کریں۔ فرض ہمیشہ پہلے ادا کیا جاتا ہے، لہٰذا افضل یہی ہے کہ آپ کے اوپر اگر نماز قضا ہیں تو پہلے قضا ادا کریں، پھر نوافل پڑھیں۔ نوافل قضا کرنے کا طریقہ تو وہی ہوتا ہے جو آپ جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی قضا بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ قضا میں چونکہ اب وقت کی پابندی نہیں رہتی ہے۔ بالکل صحیح۔ داؤد صاحب فقہی حوالے سے کوئی رائے مختلف ہے؟ جہاں تک حوالے کا تعلق ہے وہ تو احادیث کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں کے اندر کتاب الصلاۃ موجود ہے، یعنی نماز کا پورا چیپٹر ہے، اس کے اندر ایک باب عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر قضا کی مباحث موجود ہوتی ہیں اور ان میں احادیث کا بھی ذکر آتا ہے۔ ہر کتاب الصلاۃ کوئی بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے کسی بھی مسلک کی ہو تو اس میں آپ کو یہ قضا کی بحثیں تو مل جائیں گی، وہ تو بالکل ایک مسلم معاملہ ہے۔ یہاں پر میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، کہ نوافل میں پھر قربت باقی نہیں رہتی جب وہ فرائض کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ یعنی اگر آپ کے اوپر ویسے ہی قضا بہت زیادہ ہیں تو پھر میرا بھی مشورہ یہی ہوگا کہ اگرچہ ٹھیک ہے نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں نماز کے دوران، نماز کے حوالے سے، لیکن یہ کہ بہرحال ترجیح دیں اپنی قضا نمازوں کو، اور آہستہ آہستہ جتنی آپ پڑھ سکتی ہیں پڑھتی چلی جائیں، اور پھر پروردگار عالم سے ساتھ میں ظاہر ہے کہ معذرت اور معافی بھی چلتی رہے کہ توبہ کہ پروردگار جتنی زندگی ہے اس میں اپنی سی کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنی قضا نمازوں کو بھی پڑھتی چلی جاؤں، اور پھر اس کے بعد اگر کچھ رہ جائے مالک تو معاف کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ میرا گمان ہے کہ شاید قضاء عمری سے ان کی ایک مراد ماہ رمضان کے وہ پیمفلٹ بھی ہے جو عام طور پہ جمعۃ الوداع کے عنوان سے تقسیم کیا جاتا ہے، وہ تو کئی مرتبہ ڈسکس ہو چکا، بالکل موضوع روایت ہے، اس روایت کا تو کوئی اعتبار نہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اس میں اب ایک آخری ایک بڑا سا سوال چلے گا اگلا روزے کی حالت سے متعلق ہے، مفتی ارشاد صاحب سنیے گا۔ جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی، میرا ادھر علماء کرام سے سوال ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں لینسز یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، یہ لینسز استعمال ہو سکتے ہیں مفتی صاحب روزے کی حالت میں؟ لینسز، ہاں اس میں تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ دیکھیں وہ چونکہ ایسا لیکوڈ نہیں ہے کہ جو داخل ہو اور پھر گلے تک پہنچے، اس وجہ سے اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ صحیح۔ اور قضاء عمری میں بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ چونکہ عوام الناس میں تاثر یہ ہے کہ کچھ اکابرین کی چیزیں پڑھ کے کہ بھی شاید 2 نفل پڑھ لیں فلاں رات میں فلاں وقت میں
تو وہ زندگی بھر کی ساری نمازوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ 2 رکعت نماز نفل کسی وقت میں پڑھنے کا ثواب ایسا ہو جائے کہ وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو, مگر پھر بھی وہ قضا نمازوں کا متبادل کسی طور پہ نہیں ہو سکتا. قضا نمازوں کا متبادل یہی ہے کہ ان کی ادائیگی کی جائے. ایک آخری بات یہ بتا دیں کہ دعائیہ کلمات جو میسیجز پر آتے ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنا توہین کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ نہیں, بالکل نہیں. تو ایسا کوئی مسئلہ. ٹھیک ہے, صحیح. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ تمام علماء کرام کو. پھر انشاءاللہ دسترخوان میں مزید بات بھی کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, مفتی سہیل حمدانی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, وظائف کا سیگمنٹ ہے بالکل اس کے بعد, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ.